बस यीशु में आप सबको सलाम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, और आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के साथ, फियर द ओनली लिमिटेशन। सो आप अगर सब बात हम करें फियर की, और फियर हमें किस किस चीज का आ सकता है, और फियर क्यों लिमिटेशन है हमें खुदा तक पहुंचने में या हमें खुदा से रिसीव करने में। जब हम क्रिश्चियन लाइफ स्टार्ट करते हैं तो हम बड़े जज्बाती होते हैं, जज्बाती इन सेंस कि उस वक्त हमें बड़ी फुल एश्योरेंस होती है कि हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और हमारे सारे गुनाह माफ हो गए, और उस सेंस से हम बड़े बोल्ड फील कर रहे थे। और जब हम नया नया यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारे बड़े इंस्टेंट मिरेकल्स हो रहे होते हैं। लेकिन लेटर ऑन हम देखते हैं कि हम अपनी वॉक से, अपनी फ्लाई से गिर जाते हैं और हम बिल्कुल पहले जैसे बन जाते हैं, और हमें फील होने लग जाता है कि हम खुदा को खुश नहीं कर रहे, या शायद हम खुदा की बात नहीं सुन रहे, या कुछ भी हमारे दिल में आता है। एक सेकेंड, तो हमारे दिल में कुछ भी आता है और हम ये समझते हैं कि हमने इस चीज को फिक्स करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर इस दफा फेथ है वो लव में काम करता है, और जब आप लव में चल रहे होते हैं तो आप एनिमी को चांस नहीं देते कि वो आपके साथ कोई गेम कर जाए। शैतान सिर्फ तब आपको धोखा दे सकता है, स्टील कर सकता है, किल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, जब वो आपको कंट्रोल कर सकता है। आपको कंट्रोल कर सकता है। आप किस तरह कंट्रोल कर सकता है? या तो फियर के थ्रू या तो एंगर के थ्रू। क्योंकि जब आप एंग्री होते हैं, आपको जब गुस्सा आया होता है, तो आप कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। एंड बीइंग लाइक गॉड, यानी कि इमिटेटर्स ऑफ गॉड होने के नाते हम एक ही चश्मे से अच्छा और बुरे वर्ड्स नहीं बोल सकते। और ये मैं इस पे बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं कहूंगी, मैं खुदा का ग्रेस मांग रही हूँ कि खुदा मुझे भी इस चीज में वो दे, मुझे खुदा फजल दे कि मैं इस चीज को ओवरकम कर सकूं, कि हम नॉनसेंस बातें या नॉनसेंस कन्वर्सेशंस या बेजा गुस्सा नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि गुस्सा करना है लेकिन गुनाह नहीं करना। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत ज्यादा गुनाह भी कर देते हैं। इसी तरह खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, मेरे साथ एक हवाला निकालें, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आई रिमेम्बर वो ये था, जी शुक्र खुदा का मिल गया। मेरे साथ निकालें मिसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 25 और 26 आयत हम देखेंगे। मिसाल की किताब 3 बाब उसकी 25 और 26 यानी कि 25th और 26th वर्सेस हम देखेंगे। और तो यहाँ पर क्या लिखा है? कहता है, ना कहानी दहशत से खौफ ना खाना, और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए। बी नॉट अफ्रेड ऑफ सडन फियर। फियर आप तभी करते हो जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते और वो ऑल ऑफ अ सडन आप पर अटैक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा रोज बीमार हो रहा है तो उसकी बीमारी से हम कम डरते हैं एज कम्पेयर टू अगर किसी को सडन हार्ट अटैक आ जाए। एक सडन हार्ट अटैक पे और एक रेगुलर बीमारी पे हमारा रिस्पॉन्ड डिफरेंट होता है, हम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, Be not afraid of sudden fear, neither of desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence and shall keep thy foot from being taken. अगर हम उर्दू में देखा था कि वो खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। खुदा रिपीटेडली ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि खौफ नहीं करना। कभी कभी हम समझते हैं चलो जी ये तो सडन चीज आ गई थी, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इसलिए हम डर गए। ठीक है जी, सडन चीज आ गई थी और हम डर गए। आप सडन चीज से भी तब डरेंगे जब आप
خدا کے کلام میں اسٹیبلش نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں خود فیتھ پریچر ہوں, میں گریس پریچر ہوں, میں پراسپیرٹی پریچر ہوں. تو جب میں جوائے پریچر ہوں, میں جب کلام دیتی ہوں تو ایک دم سے لوگوں کے دل شادمان ہوتے ہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے آن اینڈ آف اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے, اور خدا کی کریکشن ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے. آپ سب اس وقت گریٹر لیول میں آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تھرو سائنز, ونڈرز اور میریکلز, کیونکہ میں نے تو یہ ورڈ ہی دی ہے کہ ہمارا یہ سال جو ہے وہ میریکل سے بھرا ہوا سال ہوگا. لوگ بلیسنگ میں موو کریں گے, لیکن ایسے بڑے میریکلز ہوں گے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. خدا آپ کو بہت گریٹر طریقے سے انکریز کرے گا, اور یہ خدا انٹرسٹڈ آپ کو انکریز کرنے میں, اور میں بلیو کرتی ہوں کہ خدا آپ کو اسٹیورڈشپ کے ڈسپلن سکھائے گا تاکہ آپ خدا کے کنگڈم کے لیے کام کر سکے. اور خدا آپ کو فردن اپنے ایریاز میں, اپنے جاب ایریاز میں, جہاں کہیں بھی آپ کو استعمال کرے گا. لیکن اگر آپ فیئر سے بھرے ہوئے انسان ہیں اور آپ کے دل میں مسلسل فیئر ہے تو خدا آپ سے کام نہیں لے سکتا, کیونکہ میں پہلے ہی پریچ کر چکی ہوں کہ خدا کو دلیر لوگ پسند ہیں. خدا محبت سب سے کرتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو خدا کو پسند ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دلیر ہیں, جو بریو ہیں, جو ورڈ کو پریچ کرتے ہوئے یا سنتے وقت یا اڈیپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے وقت خوف میں نہیں آتے, ڈرتے نہیں ہیں. تو یہاں پر اس ورس میں لکھا ہے be not afraid of sudden fear neither of this, مطلب کہ جو سڈن چیز بھی آپ کے اوپر آ گئی, فار ایگزامپل سڈن انیمی نے آپ پر اٹیک کر دیا, سڈن کسی کی فیملی میں کچھ ہو گیا. جیسے کہ میں ہمیشہ ایک بات بتاتی ہوں, ایک سیکنڈ, اس چیز میں پینک کرتے ہیں جس میں آپ سیٹلڈ نہیں ہیں. ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ہم یوسف کے بارے میں سب جانتے ہیں, اور جب بھی ہم یوسف کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں, مجھے یوسف بہت اچھا لگتا ہے, بائبل کا یوسف, ٹھیک ہے. تو کوئی اور یوسف نہیں ہے, بائبل کا یوسف کی بات کری, جوزف کی. تو جو بائبل کا یوسف ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس پر ایک دم سے سڈن اٹیک ہوتا ہے انیمی کا, وہ عورت کہتی ہے, پوتیفر کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ تو میرے ساتھ چل, اور ہم سلیپ کرتے ہیں, ہم سوتے ہیں اور ہم انجوائے کرتے ہیں, اور یہ بات تیرے مالک تک بھی نہیں پہنچے گی. اور یہ بات سچ بھی تھی, شاید مالک تک نہ بھی پہنچتی, ایسا کر سکتا تھا. لیکن اتنا سٹرونگ انکار اپنی مالکن کے سامنے کرنا, اور اس کے بعد جب اس نے اس کا پرنا یعنی کہ اس کا کپڑا بھی رکھ لیا, تو بھی یوسف ڈر نہیں رہا. اور دیکھیں, اگر پوتیفر شام کے وقت آیا ہے تو پورا دن یوسف کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اس عورت کے ساتھ معاملات کو سیٹل کر سکتا تھا کہ اوکے فائن, لیٹس میک اٹ ہیپن فار ون ٹائم, ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں, ایسا ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں, ہم اڈلٹری ایک دفعہ کر لیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس نہیں آؤں گا میں, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے میرے پہ الزام نہیں لگانا. وہ ایسا کر سکتا تھا, وہ آدمی تھا, اس کی تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. لیکن کیا چیز تھی جس نے اس کو یہ قدم اٹھانے سے روکا؟ آخرکار وہ مالکن پورا پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ شام کو اس نے اس کو پورا پھنسانا ہے. اور ایون جب اس کی مالکن اس کو پھنسا بھی رہی ہے اور وہ قید میں ڈالا بھی جا رہا ہے, تو بھی وہ اپنی ڈیسیژن کو چینج نہیں کرتا اور وہ ورڈ پہ کھڑا رہتا ہے. وہ ایون کسی, آپ نے دیکھا جب وہ قید میں بھی ہے تو وہ اپنی جو مالکن ہے پوتیفر کی بیوی, اس کو یہ میسج نہیں بھجوا رہا کہ اوکے میں نے اپنا ارادہ چینج کر لیے, تم مجھے کسی طرح نکلوا لو اور میں تمہاری بات مان جاؤں. نو, اس کے پاس چانس تھا, وہ مقبول بھی رہتا, لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ ورڈ میں اسٹیبلش تھا. آپ ٹیمپٹیشن میں, آپ فیئر میں تب گرتے ہیں جب آپ کے دل میں اس کے اگینسٹ ورڈ نہیں ہے. آپ تب گرتے ہو جب اس کے آپ کے پاس اس سے ڈیل کرنے کے لیے, ہینڈل کرنے کے لیے آلریڈی ورڈ نہیں ہے, آپ کی تیاری نہیں ہوگی. ایک گارڈ ہے جو سارا دن اپنے وہ جو اس کا جو مورچہ ہوتا ہے اس میں وہ گن لگا کے کھڑا رہتا ہے, لیکن جب دشمن کا ٹائم آتا ہے وہ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کے لیے جب وہ آرام کرتے ہیں, گن اس کی ادھر ہی لگی ہوئی ہے, لیکن وہ لیٹ جاتا ہے اور اینیمی آ کے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. تو اس کو بھلے کتنی اس وقت گن کی اچھی پریکٹس تھی, کتنا اچھا اس کا نشانہ تھا, لیکن اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا, کیونکہ جس وقت اس کو اویلیبل ہونا چاہیے تھا جنگ کے لیے وہ پریپیئرڈ نہیں تھا, تو وہ لوز کر جائے گا اگر وہ رائٹ ٹائم پر موجود بھی نہیں ہے. اسی طرح
आप भी अपनी जिंदगी में अगर आप खौफ को जरा सा लिफ्ट कराते हो, देखो खौफ, फियर और कॉन्फिडेंस दो डिफरेंट चीजें हैं। फियर और कॉन्फिडेंस क्या है? दो डिफरेंट चीजें। अगर आप फियर को यस कह दोगे तो कॉन्फिडेंस आपसे भाग जाएगा, और अगर आप कॉन्फिडेंस को यस कह दोगे तो फियर आपसे भाग जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस और फियर दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि कोई भी मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जो कहे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन मैं बहुत फियरफुल हूँ। ऐसा नहीं है। एक शख्स, जब हम किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम उसको उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये बहुत कॉन्फिडेंट है, या फिर ये बहुत शाय है, या ये बहुत फियरफुल है। हम ये नहीं कहते कि ये बहुत ही ये है बहुत कॉन्फिडेंट लेकिन ये बहुत डरता भी है। हम ये नहीं कहते, क्योंकि ये तो दो किस्म के नेचर्स होती है उस शख्स के अंदर। सो फेथ और फियर, यानी कि कॉन्फिडेंस इन द वर्ड ऑफ गॉड और फियर दो डिफरेंट चीजें हैं। वो उस वक्त यूसुफ फियर में आके यस भी कह सकता था कि मेरे साथ आगे क्या होगा, चलो मैं यस कह देता हूँ टेम्पररी, बाद में देखा जाएगा। लेकिन उसको कोई फियर नहीं था कि उसके साथ आगे जाके क्या होगा, क्योंकि उसका भरोसा खुदा पर था। उसको उस टाइम कोई भी नहीं देख रहा, तो वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। सो यहाँ पे क्या लिखा था कि फॉर द, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। आपका जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है खुदा के कलाम पर, आप उतने ज्यादा बिल्कुल फियर को बाय भी कर। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा ने आपको कौन सी स्पिरिट दी है। मैं उस दिन प्रीच करती कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि पावर की, यानी कि कुदरत की रूह दी है। आपके अंदर कुदरत की रूह है, कुदरत की रूह। और वो कुदरत की रूह क्या करेगी? वो कुदरत की रूह पावर को मैनिफेस्ट करेगी, दिखाएगी। अगर आपके दिल में फियर आ रहा है तो ट्रस्ट मी, मैं अभी लेवल 2 की क्लास में कल सिखा रही थी, बल्कि लेवल 1 की क्लास में मैंने ये बात सिखाई थी कि जो आपका दिल है, आपका दिल एक टाइम में आपकी स्पिरिट की भी सुन सकता है और आपकी फ्लैश की भी सुन सकता है। तभी तो इमसाल की किताब उसके 3 बाब में खुदा के कलाम में लिखा है कि तू पूरे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर। कितने दिल से? पूरे दिल से। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पूरे दिल से खुदावन पर तवक्कल नहीं करें। किसी ना किसी एरिया में आपने अपने दिल के फियर को जगह दी हुई है कि आगे क्या होगा। आपकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी है, फियर है, बॉन्डेज है, प्रेशर है किसी ना किसी चीज का। और जब आप प्रेशर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेशर में किया गया काम हमेशा डिजास्टर होता है। अगर आप किसी पाइप में भी प्रेशर बिल्ड कर दें तो वो क्या होता है, वो बर्स्ट कर देता है, वो फट जाता है। इसी तरह आप भी फट जाएंगे अगर आप अंडर द प्रेशर रहेंगे और ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आप प्रेशर से इंस्पायर होके या उससे इन्फ्लुएंस्ड होके या उसके कंट्रोल में आके आप अपनी जिंदगी की कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो वहां पे क्या लिखा है कि हमें दहशत की रूह नहीं देगी, बल्कि हमें पावर की रूह देगी। अब जब भी कोई चीज आपको कंट्रोल करने आ रही है, आपके दिल में फियर दे रही है, आपका दिल घबरा रहा है, तो आपने फौरन से नोटिस करना है कि अगर मुझे स्पिरिट ऑफ पावर दी है तो ये फियर मेरे दिल में कैसे आ रहा है, और मुझे इसका पता करना चाहिए कि कहाँ से एंटर हुआ। अगर तो आपको नहीं पता कि आपके दिल में खौफ क्यों आ रहा है तो आप फौरन से उसका एक्ट करो। लेकिन अगर आपको पता है कि किसी कन्वर्सेशन के थ्रू, किसी शख्स के थ्रू, किसी काम के थ्रू आपके दिल में फियर आ रहा है, तो उसको आपको खुदा करूं फौरन से गाइड करेगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब क्लास छोड़ी थी तो हम उसमें थे, मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 18 आयत। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम अब 5 बाब पे कुछ पढ़ेंगे। नहीं, उसके आगे पढ़ेंगे ना, पढ़ तो लिया था लेकिन साथ कंटिन्यू करेंगे। आप सब निकाल सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं। खौफ आपको मफलूज कर सकता है और खौफ में लिया गया डिसीजन आपको सारी जिंदगी का रिग्रेट कॉस्ट कर सकता है। सो खौफ नहीं करना, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद आपको फंसने नहीं देगा, वो आपको छुड़ाएगा। ये आपके बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आपके, चाहे आपका कितना रिपीट कर दूं, मैंने बोला है पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब उसकी 18 आयत। खौफ नहीं करना और झगड़ा नहीं करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी देखें जो जानवर होते हैं ना, जानवर अपने डिफेंस में हमेशा अटैक करता है। सबको पता है ये बात, कितना मासूम जानवर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने डिफेंस में क्या करेगा, फौरन से अटैक करेगा।
لیکن ابھی جو ہم نے اسکرپچر پڑھا یسایا اس کا 36 باب، اس کی آئزایا کی 36 باب کی ہم نے جو بھی اسکرپچرز پڑھے 37 تک 8 آیت تک ہم نے پڑھا، ہم نے ابھی دیکھا کہ حزقیل رسپونڈ نہیں کر رہا فیئر جب تک کہ وہ خدا سے پوچھ کے نہیں آ رہا. دیکھیں اس نے فیئر میں یہ نہیں کیا کہ اوکے اپنے ویپنز کو ریڈی کرنا شروع کرو. سب سے پہلی تھاٹ بینگ اے کنگ، جس کے پاس آرمی بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو، ہارسز بھی ہو، جنگ بھی کر سکتا ہو، ایبل بھی ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس سلسلے میں ہمیں خدا کو کنسلٹ کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہے گا ہم تو بادشاہ ہیں. دیکھیں پرانے عہد نامے میں لوگ جنگ کرتے ہیں، یہ عام بات ہے وہاں پہ جنگ کرنا، اور جنگوں کے تھرو انہوں نے قوموں اور سلطنتوں کو گرایا اور جیتا بھی ہے. تو اس سچویشن میں حزقیہ کا ایک دم سے بالکل ڈیفرنٹ رسپانس کرنا کہ وہ فیئر نہیں کرتا، وہ سیدھا مین آف گاڈ کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے رسپانس لے کر آتا ہے، یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہے. یہ اس کا بہت میں کہتی ہوں اس کے دل میں بہت زیادہ ورڈ اسٹیبلشڈ ہے، تبھی وہ خدا کے بندے کو اس سچویشن میں کنسلٹ کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ بھی اس کو سب سے پہلے صرف ایک ہی بات آتا ہے کہ ہراساں مت ہو، خوف مت کر، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ the moment وہ خوف کرے گا چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور خوف میں وہ کیا کرے گا؟ خوف میں وہ جنگ کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ جب بھی جانور کو خوف ہوتا ہے تو جانور اپنے ڈیفنس میں اٹیک کر دیتے ہیں. تو خدا کا کلام تو کہتا ہے تم نے جانوروں کی مانند بننا ہی نہیں، گھوڑوں اور خچروں کی مانند نہیں بننا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں، اس لیے وہ ڈیفنس کرتے ہیں. لیکن آپ کا ڈیفنس اور میرا ڈیفنس تو خدا کا کلام ہے. ہمارے جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں، ہمارے جو قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. سو ہمارا جو رسپانس ہے وہ ورڈ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، ناٹ لائک ورلڈ جیسا ورلڈ رسپانس کر رہا ہے. تو فیئر اور اسٹرائف یہ سب کچھ ہمیں ہماری نیکسٹ بلیسنگ میں جمپ کرنے سے روک لیتی ہے اور ہنڈر کر دیتی ہے. سو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کے 18 سے ہم کنٹینیو کریں گے آگے. یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اس دن سارا پڑھ لیا تھا اگر آپ سب کو یاد ہو تو. اور یہاں پر لکھا ہے کہ 4 باب کے 18، ہاں جی یہاں پہ لکھا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا. ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھ سکتا. ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی اس سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے. اب نیکسٹ چلتے ہیں 5 باب کی پہلے آیت سے. کہتا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں. یہ ہماری مین ورس تھی، ورس نمبر 3، کہ اس کے حکم سخت نہیں ہے. اور یہ خدا کی محبت کو پروف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں. اب کون سے حکموں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر خدا کی ڈیلی انسٹرکشن کی بات کی جا رہی ہے اور کہتا ہے اس کے حکم سخت نہیں. جو کام خدا آپ کو کرنے کو کہے گا وہ کبھی بھی گریویس، پریشان کن، دکھی آپ کو نہیں کرے گا، کیونکہ خدا لو ہے اور اس کا جو وہ آپ کو انسٹرکشنز دے گا. جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے خوف نہ کر. اب آپ کو لگے گا خدا کو کیا پتا میں کس سچویشن سے گزری ہوں، میں کتنی ٹف سچویشن سے گزری. یہ بات تو صرف مجھے پتا نا کہ میری سچویشن کیا ہے. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس میں آپ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو آپ اپنا رونا دھونا سنا رہے ہو، کسی کو بھی سنا رہے ہو. آپ اصل میں اپنی بے اعتقادی ظاہر کر رہے ہو کہ آپ کو خدا پر بالکل یقین نہیں ہے کہ خدا آپ کے ساتھ
बेहतर करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको इज्जत बख्शेगा, आपका नाम सरफराज करेगा और आपके साथ रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो रिवॉर्डर है डिलिजेंट सीकर्स का। अब आप डिलिजेंट सीकर ना हो और आप एक्सपेक्ट करें कि खुदा मुझे रिस्पॉन्ड करे, तो खुदा आपसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक टाइम तो उससे सुनने जा रहे हो, लेकिन बाकी 10 टाइम्स आप किसी और से सुन रहे हो, और इस तरह आपको पता नहीं चल रहा कि खुदा की आवाज कौन सी है और लोगों की आवाज कौन सी है। तो जो खुदा यहाँ पे उसने बोला, मोहब्बत की बात होती है, उसने कहा था कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, और फिर उसने कहा मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों को माने। इन दोनों वर्सेस का एक्चुअली हमने जोड़ना है, हमने कनेक्ट करना है, इन पे हमने बात करनी। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। ये वर्स नंबर है हाँ जी, ये वर्स नंबर है 18, और 18 को हम कंपेयर कर रहे हैं वर्स नंबर 3 से। और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। यानी कि जब खुदा आपकी करेक्शन कर रहा है तो वो कभी भी कंडेमिनेशन के साथ नहीं होंगे। खुदा आपकी करेक्शन हमेशा लव में रहते हुए करेगा। और खुदा आपकी करेक्शन कैसे करेगा? अपने कलाम के ही थ्रू। किसी बीमारी, किसी मुसीबत, किसी तकलीफ देकर खुदा आपकी करेक्शन नहीं करेगा। खुदा क्या करेगा? जब आप कोई गलत काम कर रहे होगे, खुदा आपको वर्ड दे देगा, लेकिन उस वर्ड को कबूल करना, उस पर एक्ट करना आपके अपने हाथ में है। हिजकिय्याह के पास जब ये मैसेज आता है कि हरासा ना हो, अगर वो ये सुनने के बाद भी हरासा हो जाता, तो वो कभी भी जो खुदा ने प्लान रखा था कि रबशाकी को सिर्फ आवाजें सुना के ही भगा देना है, वो ये काम ना कर सकते। वो ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुदा की इंस्ट्रक्शंस को सबमिट नहीं किया था। अभी भी खुदा आप में से सबों को कोई ना कोई आपकी जिंदगी की इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन मे बी आप नेक्स्ट स्टेप पे इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आप पहली इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। आप कामिल मोहब्बत में चल ही तब सकते हैं जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करना शुरू करेंगे। और खुदा के हुक्म सख्त नहीं का मतलब ये है कि वो डेली बेसिस में आपकी हल्की हल्की करेक्शन करता जाएगा, आपको बताता जाएगा कि ये रॉन्ग बात है, ये रॉन्ग कन्वर्सेशन है, ये रॉन्ग पार्टनर है, ये रॉन्ग फ्रेंड है, ये रॉन्ग फैमिली मेंबर है, इनसे सेपरेट करते जाओ। खुदा आपको कहता जाएगा। अभी आपके हाथ में है क्या क्या आप खुदा की इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप खुदा से भी ज्यादा बड़े बन रहे हैं और आप अपना डिफेंस खुद करना चाहते हैं। क्या आप अपना डिफेंस खुद करना चाहते हैं या नहीं? तो वहां पे वो कहता है यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब उसके 18 में कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों को माने। आप खुदा की कामिल मोहब्बत को, सुनिएगा मेरी बात गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। आप क्लेम करते हैं कि मुझे खुदा की कामिल मोहब्बत नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी जब तक कि आप उसकी बातों को मानना नहीं शुरू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम में ज़बूर में ये भी लिखा हुआ है, ज़बूर 119 जो सबसे लॉन्गेस्ट है, दोनों वर्सेस को दोबारा जोड़ूंगी और फिर मैं आपको अपनी बात समझाऊंगी, क्योंकि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि खुदा का कलाम उसके हुक्म ही है। खुदा का पूरा कलाम उसके हुक्म ही है। कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, और फिर कहता है कि खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। खुदा की कामिल मोहब्बत को आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आप जैसे खुदा ने पतरस की जिंदगी में इतना पूरे साल का लेबर जो उसने करना था और जितनी उसने फिश पकड़नी थी, खुदा ने एक दिन में उसकी जिंदगी में ऐड कर दी थी। कनाए गलील की शादी में एक्सपेंसिव किस्म की मैं बन गई थी, एक दिन में, एक सेकंड में ऐसा हो गया था। सो ये आपका लैक ऑफ ट्रस्ट है, इसलिए आप खुदा के फेथफुलनेस को, इसलिए आप खुदा के लव को, खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में फील नहीं कर पा रहे। आपको लगता है खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करते क्योंकि आपका काम, हर काम बिगड़ रहा है। आपको लग रहा है खुदा के सामने परफेक्ट नहीं। इस बात का मेरा ये पर्सनल रेवलेशन है
مجھے نہیں پتا میں آپ کو یہ بات ایکسپلین کر پا رہی ہوں یا نہیں پا رہی، لیکن میں خداوند پاک روح کی مدد مانگتی ہوں کہ خدا مجھے آسان لفظوں میں یہ بات آپ تک پہنچانے کی رہنمائی کرے تاکہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے خدا کے حکم شاید یہ ہے زنا نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، آپ کو یہ لگ رہا ہے، شاید آپ نے حکموں کی یہ لسٹ بنائی ہوئی، لیکن حکم تو اس کی چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز میں، جیسے اس نے بولا جال یہاں ڈال دے، یہ بھی انسٹرکشن ہے۔ اس نے بولا اٹھ اور چل پھر، انسٹرکشن تو یہ بھی ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا اور آئندہ کو گناہ نہ کرنا۔ انسٹرکشن تو یہ بھی ہے بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ انسٹرکشن تو یہ بھی ہے کہ پہلا پتھر وہ اٹھائے جس نے کبھی خود گناہ نہ کیا۔ ہم نے خدا کی محبت کو، انسٹرکشن تو اس کی یہ بھی ہے کہ خوف نہ کر، انسٹرکشن تو اس کی یہ بھی ہے کہ اپنے پورے دل سے مجھ پر ایمان لا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ اتنی چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز کو فالو کریں؟ کبھی کبھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم خدا کے لیے بڑے بڑے کام کریں گے، لیکن جو ہم خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یعنی کہ خدا کی بات کا یقین کرنا، ہم وہ نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے ہم اس کہتے ہیں ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو پینک کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی لائف کا کمپیریزن اپنی سہیلیوں کی لائف پہ بیس کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی ترقی کا کمپیریزن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا پرسپیکٹیو کیا؟ آپ اپنی زندگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے واقعی یہ ڈیسیژن لے لیے کہ آج سے آپ صرف خدا کے کلام کو فالو کریں گے؟ آپ کو اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کو حکموں کو مانیں، اور اس کے حکم بالکل سخت نہیں ہیں۔ یعنی کہ جب وہ آپ کو انسٹرکشن دے گا تو اس میں آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے خوف نہ کر کیونکہ یہ آپ کے فیتھ کو چوک کر سکتے ہیں، تو آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ زبور 91 میں کیا لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، میں گلیشینز پہ ایک ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں، میں ایک ورس ڈھونڈ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے غلطیوں کے خط میں۔ غلطیوں اس کے 5 باب اس کی 16 ایک میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اب امیجن کریں، یہاں پر آپ کی اسپرٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کرو گے۔ اب روح آپ کو دلیری کی دی گئی، آپ کو دہشت کی روح نہیں دی گئی، بلکہ قدرت کی روح دی گئی ہے۔ یعنی کہ خوف کرنا آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کے فلیش سے آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کے دل کو اٹیک کر رہی ہے، جبکہ خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی روح کے مطابق چلنا ہے۔ تو روح کے مطابق تو آپ کو پاور میں چلنا ہے، لو میں چلنا ہے، اور ساؤنڈ مائنڈ میں چلنا ہے۔ اور جب کوئی ناگہانی آفت آئے بھی، دہشت آئے بھی، گلیشینز چیپٹر 5 ورس 16-17، غلطیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 5 باب کی 16 اور 17 آئے۔ تو یہاں پر دیکھو، اگر وہ کہہ رہے کہ روح کے مطابق چلو تو جسم کے کاموں کو پورا نہیں کرو گے، تو روح آپ کو کون سی دی گئی ہے؟ پاور کی، قدرت کی دی گئی۔ تو کیا آپ نے خوف میں چلنا ہے؟ خوف میں آپ نے نہیں چلنا، کیونکہ جیسے آپ خوف میں چلو گے آپ اپنی روح کے کاموں کو شٹ کر دو گے۔ ایک ہی وقت میں آپ کے اندر سے روح اور ایک ہی وقت میں آپ کے اندر سے فلیش کے کام فلو نہیں کر سکتے۔ ایک ہی وقت میں آپ کے اندر سے فیئر اور ایک ہی وقت میں سے آپ کے اندر سے کانفیڈنس فلو نہیں کر سکتے۔ ایک ہی وقت میں آپ کے اندر سے لوگوں کی باتیں اور ایک ہی وقت میں آپ کے اندر سے خدا کا کلام فلو نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کوئی چشمہ 2 طرح کا پانی نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کھارا چشمہ ہے تو وہ میٹھا پانی نہیں دے گا، اگر وہ میٹھا چشمہ ہے تو وہ کھارا پانی نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر فیئر ہے، آپ کے اندر ڈس بلیف ہے، آپ کا ان بلیف، ڈس بلیف، وٹ ایور، وہ بھرا ہے۔ تو کیا ہوگا جب ناگہانی آفت آئے گی؟ آپ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ فیئر کر کے فوراً سے گیو اپ کر دیں گے، آپ رسپونڈ کر دیں گے اس فیئر کو۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں، رسپانس، آپ کے رسپانس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے آپ
خود اپنے رسپانس کا جواب کس طرح دیتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں یونا کا خط, پہلا خط بھی نکالیں اور اس کا ہم پڑھتے ہیں, ذرا ورسز پڑھتے ہیں. شاید آپ ون آف دیم ہوں جو کلام اس لیے پڑھے تاکہ وہ سوسائٹی میں امپیکٹ فل ہو. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ نے سوسائٹی میں امپیکٹ فل اس طرح نہیں ہونا کہ آپ کو کتنا زیادہ ورڈ کا نالج ہے. آپ نے سوسائٹی میں امپیکٹ فل اس طرح ہونا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی میریکلس ہے. یسوع مسیح ورڈ پریچ کر رہا ہے لیکن ساتھ وہ سائنس, ونڈرز اور میریکلز بھی شو کر رہا ہے. لوگ اس کی انسٹرکشن سے زیادہ, لوگ اس کا کلام سننے سے زیادہ اس کا کام دیکھ کر اس کے پاس آ رہے ہیں. لوگ اس کا کلام سننے سے زیادہ اس کا کام دیکھ کر اس کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ وہ شخص نہ بنے کلام اس لیے سیکھ رہا ہے کیونکہ اس نے شاید کسی کو اچھے آنسرز دینے, کیونکہ اس نے کبھی بھی وہ اتنا اچھا انٹیلیجنٹ بندہ ہے کہ اس کے ساتھ اس سے رہا ہی نہیں جاتا کہ اگر اس کے پاس ہر ایک چیز کی انفارمیشن ہو. نو, ہمیں کسی کو انفارمیشن نہیں دینی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں کون ہیں, لیکن امپیکٹ کیا ہوگا جب آپ کی زندگی میں بڑے کام ہوں گے. اور بڑے کام کیا ہے, اور بڑے کام ہونا ضروری ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, بہت سارے لوگ جب ہم فائنینسز پہ پریچ کرتے ہیں, جب ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ پریچ کرتے ہیں کہ ہم امیر ہیں خداوند یسوع مسیح میں, دولت ہمارا پورشن ہے, گولڈ اینڈ سلور ہمارا پورشن ہے, خدا کا انہیریٹنس ہمارا پورشن ہے, تو بہت سارے چرچز میں یہ بات فیڈ کی جاتی ہے اور کلیسیاؤں میں یہ بات فیڈ کی جاتی ہے کہ آپ کو گریڈ سکھایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ گریڈ نہیں ہے, یہ گروتھ ہے. یہ لالچ نہیں ہے, یہ بڑھنا ہے. جب ہم سیکولر لوگوں کو ایک مال سے دوسرے مال میں شفٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم سیکولر لوگوں کے بزنس کو فلرش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کیا اس کی گروتھ ہے. لیکن جب ہم کسی کرسچن کو, یعنی کہ جو بلیور ہے, جب ہم اس کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو لالچی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لالچی ہے اور یہ خدا کے سامنے لالچ کرے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کے سامنے کوئی لالچ نہیں ہے. آپ کا پورشن ہے, لیکن فیئر آپ کو روک سکتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور خدا ان کو کثرت سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ خوف میں مبتلا نہیں ہے, اور وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی گواہیوں کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ کسی کا خوف نہیں لے رہے, نہ کلچر کا, نہ ٹریڈیشن کا, نہ لوگوں کا. اپنی سٹوری کو باقیوں کی سٹوریوں سے میچ کرنا بند کریں. یہاں پر لکھا ہے, ہم پڑھتے ہیں یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 2 باب, اس کی ذرا پڑھتے ہیں 4 اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے. یہاں پہ لکھا ہے, کہتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہاں, جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے یہ بھی کہ اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا ہے. اگر آپ بلیو کر رہے ہیں کہ آپ ورڈ کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں اور پھر بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, تو میں کہوں گی کہ آپ نقصان اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ ورڈ کی مکمل انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے. آپ سیڈ اس لیے ہیں کیونکہ آپ ورڈ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں. آپ ابھی تک اپنے دل کو قابو نہیں کر سکے کیونکہ آپ ورڈ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں. آپ ابھی تک اپنے فیئر کو اوور کم نہیں کر سکے کیونکہ آپ ورڈ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں. آپ ابھی تک اپنے پاسٹ کو نہیں بھلا سکے کیونکہ آپ ورڈ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں. آپ ابھی تک نیگیٹو کامنٹس کو اپنے بارے میں جو کیے گئے تھے ان کو نہیں forgive and forget کر پا رہے کیونکہ آپ ورڈ کی انسٹرکشنز کو نہیں سن رہے. آپ اپنے آپ کو نیا مخلوق نہیں سمجھ رہے. اور خوف کیا کر رہے ہیں, خوف آپ کو کیا کر رہا ہے, آپ لوگوں کی ایکسیپٹنس گین کر رہے ہیں. آپ جہاں سچ بول رہے ہیں وہاں پہ بھی سچ نہیں بول رہے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اگر یہ بولیں گے تو شاید آپ پر اٹیک ہو جائے گا, تو کیوں نہ آپ اس فیئر میں جی رہے ہیں کہ لوگ آپ کو چھوڑ نہ دیں. تو وہ کہتا ہے تجھ سے ہر کوئی دستبردار ہو سکتا ہے لیکن میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا. سو اگر آپ کلیم کرنا چاہتے ہو, اگر آپ کامل محبت میں موو کرنا چاہتے ہو,
کامل محبت میں جو وہ انسٹرکشنز دے گا ان کا یقین کرنا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے میری باتوں پہ توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اگر آپ خدا سے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے خدا پر ٹرسٹ کرنے کا، ڈیلیجنٹ سیکرز کو رسپونڈ کرتا ہے، جو اس کی بات سن رہے ہیں نا ان کو وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ لیکن خدا آپ کو کبھی بھی، اگر آپ نے پہلے انسٹرکشنز نہیں فالو کی نا، خدا آپ کو کبھی سیکنڈ انسٹرکشن نہیں بتائے گا۔ ایک بچہ ہے جس نے پلس مائنس سیکھا ہی نہیں، ہم اس کو ڈویژن نہیں سکھا سکتے، ایسا ہی ہے۔ پہلے ہمیں پلس کرنا سکھایا جاتا ہے، پھر ہمیں تھوڑا مشکل سکھایا جاتا ہے مائنس کرنا، اس کے بعد ہمیں بورو کرنا سکھایا جاتا ہے، کیری کرنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں وہ بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کس پہ لے کے جایا جاتا ہے؟ ملٹیپلیکیشن میں، کیونکہ ملٹیپلیکیشن میں ایڈیشن بھی ہوتا ہے، سبٹریکشن بھی ہوتا ہے اور بورو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ڈویژن پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اسکوائر روٹ پہ اور جو بھی روٹ آگے بہت سی چیز ہوتی ہے، فردر اینڈ سو آن۔ لیکن اگر آپ پہلی چیز ہی نہیں سیکھ رہے تو آپ دوسری چیز میں گرو گے۔ اگر آپ کی پہلی چیز میں فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے تو آپ اوپر جا کے گر جاؤ گے۔ خدا آپ کے فاؤنڈیشنز کو بلڈ کرے، خدا آپ کے اندر سے خوف کی، دہشت کی روح کو نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دہشت کی روح، یہ خوف کی روح اس نے آپ کو نہیں دی ہے۔ یہ خوف کی روح اس لیے آپ کے اندر کام کری ہے کیونکہ آپ ورڈ آف پاور کو، خدا کے کلام کو کام نہیں کرنے دے رہے، اور خدا کا کلام کبھی خود بخود آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو کام کرنے نہیں دے رہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ زبور، اس میں لکھا ہے زبور 91 میں، جیسے کہ ہم، یہ بڑا اچھا زبور ہے، میرا فیوریٹ زبور ہے، بڑا میری زندگی میں اس زبور میں آدھی زندگی تو میری زبور پہ چل رہی ہے، کیونکہ اس زبور میں لمبی زندگی بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے، وبا سے بھی بچاؤ ہے، حق تعالیٰ کا پردہ بھی ہے، دشمنوں کے اگینسٹ خدا بات کرے، خدا پاور بھی بتا رہا ہے کہ تو شیر ببر آفی کو بھی رون سکتا ہے، خدا یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں تمہیں سرفراز بھی کروں گا، خدا یہ بھی میں بتا رہا ہے کہ میں مصیبت کے دن بھی تیرے ساتھ رہوں گا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں مصیبت کے دن تو چھوڑ جاؤں گا اور مصیبت میں تو اکیلا رہے گا۔ اب دیکھیں یہ ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ پر اس وقت مصیبت ہو سکتی ہے لیکن آپ اس مصیبت کو کتنا بڑا دیکھ رہے ہو۔ کیا آپ کو یہ ورڈز بھول گئی کہ وہ کہتا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا کیونکہ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اگر آپ مصیبت والے دن پینک کریں، آپ پریشان ہو گئے، آپ ایگزاسٹڈ ہو گئے، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، تو آپ کو بتانا چاہتی ہوں پھر آپ کو یہ کلام کی ورڈز نہیں آتی ہے، آپ خدا کے ورڈ کی انسٹرکشنز کو نہیں لے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ تو نے مجھے پکارا ہے میں تجھے جواب دوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی باتوں کے آنسر نہیں آ رہے، آپ اس لیے فیئر میں ہیں کہ خدا تو بول نہیں رہا اور مجھے کوئکلی اپنی زندگی کا کچھ کرنا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ میں اس کو جب پکار رہی ہوں یا پکاروں گا تو وہ مجھے جواب دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو یہ اس لیے فیل ہو رہا ہے کیونکہ آپ یہ بلیو نہیں کرتے کہ وہ مجھے اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا اور مجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ آپ کے پاس یہ ورڈ نہیں ہے۔ آپ اب دیکھیں سام 91 میں یہ ساری باتیں ہیں، زبور 91، زبور 91 میں یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے، آپ اپنی ترقی کے لیے پریشان ہیں اور آپ اپنی ترقی کے لیے پینک کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ اوور دا مائلز جا رہے ہیں، آپ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں، آپ اسٹرگلز پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کا اس کلام پر ایمان نہیں ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا۔ آپ بہت سارے لوگوں سے جان پہچان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کی پروموشن ہو سکے۔ آپ بہت ساری چیزوں کا نالج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کی پروموشن ہوتی جائے، لیکن جس چیز نے آپ کی پروموشن کو گارنٹیڈ بنانا ہے وہ خدا یسوع مسیح کو پہچاننا ہے، اس کو آپ پہچان نہیں رہے، باقی آپ ساری دنیا کی چیزیں پہچان رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام پطرس کا خط، اس کا پہلا پطرس کا خط نہیں بلکہ دوسرا پطرس کا خط، اس کے پہلے باب کی 2-3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کہتا اس نے تمام چیزیں جو زندگی اور دینداری گزارنے کے لیے ضروری ہیں اس نے اپنے نالج میں تمہیں عطا کر دی ہے، یعنی کہ the more you are getting the knowledge, the promises of God، آپ کو وہ چیزیں ملتی جائیں گی۔ اب یہ آپ کے فیئر ہے کہ آپ کس طرح چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ جب آپ پہ ناگہانی آفت آتی ہے آپ اس میں ایک دم پریشان ہو گئے، اب آپ کیوں پریشان ہوئے؟ ناگہانی آفت سے،
کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ ایمان نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا میرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ اب آپ کو پلین میں بیٹھنے سے ڈر ہے جی، آپ کے فیئرز ہیں کہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو پلین میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، آپ کو کچھ بھی ایسے کام کرنے سے ڈر لگتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کریش ہو سکتا ہے جہاز، آپ کو کچھ فیئرز ہیں۔ تو آپ کو فیئر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو آپ کی بابت حکم دیا ہے کہ آپ کی سب راہوں میں حفاظت کریں گے۔ یہ آپ کا فیئر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، جو کہ مینورٹیز کو لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مینورٹیز کی یہ تھنکنگ ہے کہ ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں۔ آپ پاکستان میں ہو، آپ افریقہ میں ہو، آپ ایتھوپیا میں ہو، آپ ایشیا میں ہو، آپ افریقہ میں ہو، آپ یورپ میں ہو، آپ امریکہ میں ہو، آپ آسٹریلیا میں، آپ کہیں بھی ہو، آپ کسی بھی کانٹیننٹ میں، کانٹیننٹ آپ کا چینج ہو سکتا ہے، لینڈ آپ کا چینج ہو سکتا ہے، لیکن ورڈ چینج نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جو میرا کلام ہے وہ صرف بلو پاسپورٹ والوں کے لیے ہے اور گرین پاسپورٹ والوں کے لیے نہیں ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا۔ تو یہ جو ورڈ ہے، اب آپ پریشان ہیں کہ آپ جدھر رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، تو آپ کی سیکیورٹی تو ایون کیا امریکہ میں حادثات نہیں ہوتے؟ کیا کسی اور نیشنز میں حادثات ہوتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں سے بھی بہت زیادہ ریپ کیسز آتے ہیں، وہاں سے بھی بہت سارے لوگ پرسیکیوشن فیس کریں، بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمان نہیں ہے کہ اس نے میری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ میری سب راہوں میں میری حفاظت کریں۔ آپ بہت ساری آؤٹ ورڈ چیزوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ اپنے اندر کے فیئر کو، دہشت کی روح کو نہیں بھگا رہے، جس کی وجہ سے آپ خدا کے کلام پر فکس نہیں ہو رہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں تو خدا کی کامل محبت پہ بلیو رکھتا ہوں، لیکن میرا خوف نہیں جاتا۔ تو آپ کو خوف اس لیے نہیں جاتا کہ جب وہ کامل محبت کرنے والا آپ کو کوئی انسٹرکشنز دیتا ہے تو آپ اس انسٹرکشنز کا یقین نہیں کرتے۔ اگر خدا اس وقت آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، فرنٹ جانا ہے، بیک جانا ہے، ورٹیکل جانا ہے، ہارزونٹل جانا ہے، جہاں کہیں بھی جانا، اگر آپ کو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اپنی زندگی میں، تو خدا نے آپ کے لیے ایک میسج دی۔ خدا کہہ رہا ہے بی اسٹل اینڈ نو دیٹ آئی ایم گاڈ۔ کبھی کبھی آپ کا کام اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آپ خود بہت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید آپ خود نہ کریں تو خدا ود ان ڈیز آپ کا کام کر دے، لیکن آپ بی اسٹل ہو ہی سکتے ہیں، آپ اسٹل رہ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جی خدا کچھ نہیں کر رہا۔ اور آپ کیوں نہیں اسٹل ہو رہے اپنی زندگی میں؟ کیونکہ آپ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ خدا آپ کے بیہاف پہ کام کر چکا ہے یا کر رہا ہے۔ آپ اس لیے خود کام کریں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ لیٹ جاؤ، میں آپ کے حصے کا سارا کام کر دیتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی لگے رہو گے، تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں، یا تو آپ کو اس بندے کا کام پسند نہیں ہے، یا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ بندہ ٹھیک کام کرے گا، یا تو کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے۔ آپ چاہتے نہیں ہو کہ وہ آپ کا کام کرے، تین ہی وجوہات ہیں۔ تو خدا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپ کو اسی طرح دیکھ لیں کہ کیا آپ چاہتے نہیں کہ وہ آپ کا کام کرے، یا آپ کو یقین نہیں کہ وہ ٹھیک کام کرے گا، یا آپ کو اس کے کام میں لگ رہا ہے کہ ڈیلے آ جائے گا، میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ سوچو، اور جب آپ ان باتوں پہ سوچو گے آپ دیکھو گے کہ آپ کے دل میں کتنے فیئرز ہیں۔ آپ کسی رائٹ ڈیسیژن پر اس لیے پہنچ نہیں پا رہے کیونکہ آپ کا دل خوف میں مبتلا ہے، اور آپ ہر کام خوف کے رسپونڈ میں کر رہے ہو، اور اسی لیے آپ بے قیام ہو سب باتوں میں اور بار بار فیل بھی ہو رہے ہو۔ اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سام 91 میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے نہ تمہیں اندھیرے سے ڈرنا ہے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی، نہ اس ہلاکت سے۔ پھر وہ کہتا ہے جو دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آگاہانی جب آفت آتی ہے، اگر طوفان آ گیا، کوئی سڈن پرابلم آ گئی، کیا آپ بھی باقی سب کی طرح کمپلین کرنے بیٹھ گئے اور اپنا ریسکیو اور اپنا ریفیوج خود ڈھونڈنے لگے، یا آپ اس سچویشن میں بھی خدا کو اپنا ریفیوج مانتے ہو؟ کلام میں یہ بات کلیئر ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، تو اس کامل محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی باتوں کو، خدا کی انسٹرکشنز کو سنیں، نہیں تو آپ کو خوف کبھی بھی نہیں بھاگ سکے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خوف، اس کا جو خوف ہے وہ کامل محبت ہی سے دور کر سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم خدا کی محبت کو جانتے ہیں۔ جی آپ خدا کی محبت کو جانتے ہیں۔ اگر آپ اتنا ہی خدا کی محبت کو جانتے ہوتے تو آپ آنکھ بند کر کے اس کے ورڈ کا ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے، اور جیسا وہ کہہ رہے آپ ویسے کرتے جاتے۔
لیکن اگر آپ خدا آپ کو ہاں جی ختم ہو گئی، خدا آپ کو جیسے کہہ رہا ہے آپ ویسے نہیں کر پا رہے نا، تو اٹ مینس آپ کامل محبت میں اسٹیبلش نہیں ہوں۔ اور کامل محبت میں کیسے اسٹیبلش ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے اس کے حکموں کو سن کے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں اس وقت فیئر نہ کرو، تو بھئی ایک کام ڈیسائیڈ کر لیں، میری زندگی کا کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن میں خوف کو کام کرنے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انجام چاہے کچھ بھی ہے۔ آخر کار ایک مسیح شخص کا انجام تو ہمیشہ آپ کے لیے تو مرنا بھی مسیح اور جینا بھی مسیح ہے، تو آپ کا انجام تو بیسٹ ہی ہے، آپ کا انجام برا نہیں ہے۔ لیکن آپ کی تھنکنگ میں کیا ہے؟ کیا آپ اتنے کیئر فری ہیں یا آپ کیئرفل ہیں؟ کیونکہ جتنے زیادہ آپ کیئرفل ہوں گے آپ ہر بات کو بار بار کریں گے۔ اگر کوئی بات آپ کے مائنڈ کو کنٹینیوس آکیپائی کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کے دل میں اس بات کا فیئر ہے اور آپ اس کے لیے خود چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو جج کریں، کیونکہ بڑے میریکلز میں موو کرنے کے لیے، بڑی بلیسنگ میں موو کرنے کے لیے آپ خوف کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہاں پر ہم خدا کے کلام کو ختم کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی کلاس کے لیے۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ کامل محبت میں کیسے چلا جا سکتا ہے، خدا کی انسٹرکشنز کو ماننا کتنا ضروری ہے، وہی آپ کے خوف کو دور کریں گی۔ خوف کا مقابلہ، آپ کے خوف کا مقابلہ صرف آپ کی روح کر سکتی ہے جو پاور کی روح ہے، اور وہ بھی بائی دا ورڈ آف گاڈ۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور کچھ انسٹرکشنز ہیں لیکن وہ میں میسج پہ دوں گی۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔ کل پراپر کلاسز ہوں گی، آج میں کلاسز نہیں لے سکی کیونکہ آج میں کچھ کام کرتی۔ کل ہم پراپر کلاسز لیں گے خدا کے فضل سے، اور ورڈ آپ کو تبدیل کرتا جائے گا لٹل بائی لٹل۔